अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मज़े में और पुरसुकून होंगे। तो आज हमारा नावल ज़िल बाय अहमद रऊफ़ की एपिसोड 7 है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जॉयस को गए चंद दिन गुजर चुके थे। जॉर्डन पिछले कई घंटों से इसी तरह अपने कमरे में बैठा था। गम और गुस्सा दोनों इस पर हावी हो रहे थे। इसे यूँ लग रहा था कि सब खत्म हो गया है और इसके पास कुछ बाकी नहीं रहा। यज़ीन ने एक नज़र कमरे में घुमाई, फिर छोटे छोटे कदम उठाकर अंदर दाखिल हुआ। जॉर्डन के पास आकर इसके कदम रुक गए। जॉर्डन बेड पर सर लटकाए बैठा था। खाना, खाना। वो बेहद हल्का और धीमा बोला। कल से इसने कुछ नहीं खाया था। इस वक्त इसे शदीद भूख लगी हुई थी। जॉर्डन ने एक नज़र उठाकर यज़ीन को देखा। इसे इसके चेहरे की मासूमियत, नरम लहजा सब खोखला लगने लगा। आंखों से बहते आंसू थम गए। जिस्म में गुस्से की एक लहर दौड़ी। खून गर्म हो गया। आंखें यज़ीन को देखकर तकलीफ से चूर हो गई। इसने नफरत बड़ी निगाह यज़ीन पर डाली, फिर अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया। यज़ीन कुछ लम्हे से यूं ही देखता रहा। अगर कोई आपके सामने रोए तो इसे चुप करवाने की कोशिश करो, नरमी के साथ, प्यार के साथ। दूसरों के दुख में इनका साथ दे पाना बहुत बड़ी नेमत है। खुदा हर एक को इसके लिए नहीं चुनता। इसे एडम की कही बात याद आई, जिसमें से इसे बस इतना ही समझ आया था कि अगर कोई रोए तो इसे चुप करवाना चाहिए। आगे की बात इसके सर के ऊपर से गुजर गई। इसने 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर जॉर्डन के चेहरे को एक नज़र देखा। वो रो रहा था, चेहरे पर मासूमियत सजाए। उसने बड़े ही प्यार और नरमी के साथ अपने नन्हे हाथों से जॉर्डन के गाल छुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके आंसू साफ किए। डू नॉट क्राई, रो नहीं, मध्यम लहजे में कहते हुए इसने नफ़ी में सर हिलाया और अगले ही लम्हे एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद हुआ। थप्पड़ खाकर वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और झट से फर्श पर जा गिरा। जिंदगी में पहली बार किसी ने इसे यूं थप्पड़ मारा था। अपनी बकवास बंद कर। माँ की तरह तुझे भी दिल बहलाने के बड़े तरीके आते हैं। घटिया औरत की घटिया औलाद। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि यज़ीन की रूह तक कांप उठी। होंठ के पास से रसते हुओं को देखकर वो ऊंचा ऊंचा रोने लगा। कमरे में इसके रोने की आवाज़ गूंज रही थी। जॉर्डन ने अपना सर पकड़ लिया। यज़ीन के रोने की आवाज़ इसे चिड़चिड़ा रही थी। वो अपनी जगह से उठा और यज़ीन के करीब बैठा, फिर मजबूती के साथ इसकी शर्ट मुट्ठी में भींचकर इसे अपने करीब किया। एक सर्द और सख्त निगाह इस पर डाली। चुप, बिल्कुल चुप। अपनी यह ड्रामेबाजी बंद कर। चीख चीख कर हर लफ्ज़ अदा किया गया। यज़ीन डर के मारे मज़ीद ज़ोर से रोने लगा। इसे यहाँ नहीं रहना था। इसे जॉर्डन अच्छा नहीं लग रहा था। काश इसके माँ बाप इसे अपने साथ ले जाते। जॉर्डन को इसका रोना मज़ीद गुस्सा दिलाने लगा। इसने यज़ीन के गाल पर एक और थप्पड़ रसीद किया। यज़ीन का सांस अटक गया। इसे सांस नहीं आ रहा था। आवाज़ दब चुकी थी। चेहरे पर आंसू और खून बह रहा था। इसे यूँ देखकर जॉर्डन को लम्हे भर को इस पर तरस आया और अगले ही लम्हे से अपनी बीवी की बेवफाई याद आई। अब वो इस बच्चे को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसने यज़ीन का बाजू थामा, फिर इसे घसीटते हुए सीढ़ियाँ उतरी। सीढ़ियों के सामने रैक था। इसने रैक की एक दराज खोली और टेप बाहर निकाली। फिर यज़ीन के दोनों हाथों को अपने हाथों में मजबूती से थामा और इनके गर्द टेप लपेटी। यज़ीन मुसलसल रो रहा था। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही था। इसके जिस्म का एक एक हिस्सा शदीद दर्द कर रहा था। ऐसा तो पहली बार हुआ था। पहले तो कभी इसे इतनी तकलीफ नहीं हुई। इससे पहले कभी किसी ने इसे मारा भी तो नहीं था। इसके मुंह पर टेप लगाई जा चुकी थी। घर में गूंजती इसके रोने की आवाज़ बंद हो गई। सीढ़ियों के नीचे एक छोटा दराज मौजूद था। जॉर्डन ने दरवाज़ा खोला। यज़ीन को अंदर धक्का देकर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। इसने वहाँ की लाइट तक जलाने की ज़हमत न की। वो अंधेरे में बैठा बिन आवाज़ के घुट घुट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद वो नीम बेहोशी की हालत में फर्श पर लेट गया। और प्लान का क्या हिस्सा है? बिना कोई जवाब दिए इसने झुककर ज़मीन से अपना पर्स उठाया। अंदर से एक सिरिंज और एक शीशी निकाली। फिर शीशी में मौजूद दवाई सिरिंज में उतारी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर ज़यान की जानिब बढ़ रही थी। ज़यान के हाथ में हरकत हुई। वो बेहोशी के आलम से जाग रहा था। अभी वो कोई और हरकत करता कि जीना ने झुककर इसकी गर्दन में सिरिंज की सुई चुभोई। सुई स्याह चुभे से होते हुए इसके जिस्म में उतरी। जीना ने बिना कोई लम्हा ज़ाया किए दवाई इसके जिस्म में मुंतकिल की। अब सुबह होने से पहले ये नहीं उठने वाला। वो अपनी जगह से उठते हुए लायला की जानिब देख रही थी। मतलब तुम ये बेहोशी की दवाई अपने साथ साथ लिए घूम रही थी? हाँ, पिछले 2 हफ्तों से। मैं एहतियाती तौर पर ऐसी चीज़ें अपने पास रखती हूँ। और अब? इसने कमर पर हाथ बांधे सवालिया निगाहों से जीना को देखा। जवाब में वो हल्का सा मुस्कुरा दी।
قلعے کے سلاخدار گیٹ کے پاس 2 سیکیورٹی گارڈز کھڑے تھے۔ تمام مہمان قلعے کے چھت پر موجود آتش بازی کے نظارے کر رہے تھے۔ پہلا ہال اور راہداری تقریباً خالی تھی۔ اس کا ایک بازو جینا اور دوسرا بازو لائلہ نے اپنے کندھے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ وہ دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے پہلے ہال تک آئی، پھر راہداری تک اور پھر قلعے سے باہر۔ ان کے قدم بے حد آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ اس تھوڑے سے فاصلے میں ہی ان کی بس ہو گئی تھی۔ وہ دونوں مین گیٹ پر پہنچ کر چہرے پر چھائی پریشانی اور گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے مصنوعی سا مسکرائی۔ ہمارے دوست نے کچھ زیادہ ہی پی لی ہے، اس کی حالت بے حد خراب ہے۔ پتہ نہیں، شاید بے ہوش ہو گیا، چینا نے وضاحت دی۔ اسے گاڑی تک بٹھانے میں ہماری مدد کریں، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ ایک تو اتنا بھاری سوٹ اور اوپر سے زیان کا وزن، یقیناً ان دونوں کے کندھے درد کے مارے جسم سے الگ ہونے والے تھے۔ یہاں سب نے ہی ایسے عجیب و غریب کپڑے پہن رکھے تھے، اسی لیے زیان کے سیاہ چگے نے ان کی توجہ نہ کھینچی۔ ایک گارڈ آگے بڑھا اور زیان کا بازو تھاما۔ چینا اور لائلہ ذرا پیچھے ہو گئی۔ وہ اسے اکیلے سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا اور زیان کو اٹھانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ چند منٹوں بعد لائلہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ اور جینا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی نظر آئی، جبکہ زیان پچھلی نشستوں پر لیٹا ہوا تھا۔ اور اب میں جانتی ہوں کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ لائلہ نے جینا کی جانب دیکھا۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ وقت بیت رہا تھا۔ وقت کسی کے لیے تھوڑی نہ رک سکتا تھا۔ یزین 6 سال کا ہو چکا تھا۔ اس 1 سال کے عرصے میں وہ بہت بدل گیا تھا۔ حالات بھی تو بدل گئے تھے۔ وہ اب بہت کم یا بالکل نہیں بولتا تھا، بس ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں گم رہتا۔ وہ باقی بچوں کی نسبت کافی کمزور تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ مار پیٹ کے نشان چھپ چکے تھے، جنہیں وہ ہر ایک سے چھپاتا پھرتا تھا۔ اسکول میں بھی اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ ہر ایک کا اپنے اپنے دوستوں کا گروپ تھا اور یزین کسی بھی گروپ میں فٹ نہیں ہو پاتا تھا۔ جارڈن کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نشے اور جوئے جیسے غلط کاموں میں لگ چکا تھا۔ وہ آدھی رات کو نشے میں دھت گھر واپس آتا اور دن بھر کا سارا غصہ یزین پر نکالتا۔ یہ سبب روز کا معمول بن چکا تھا۔ یزین اس کے لیے کسی کھلونے کی طرح تھا، جس کو مار پیٹ کر اپنا جنون اور طیش نکالنا اسے بے حد آسان لگتا تھا۔ وہ باہر صوفے پر مدہوش سا لیٹا تھا، آنکھیں نشے میں چور تھیں۔ یزین آہستہ سے سیڑھیوں کے نیچے بنے اسٹور روم، جو کہ اب اس کا کمرہ تھا، سے باہر نکلا۔ دائیں جانب اوپن کچن تھا اور بائیں جانب صوفہ جس پر جارڈن لیٹا تھا۔ وہ پھونک پھونک کر ایک ایک قدم اٹھانے لگا۔ ابھی اس نے 2 قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ جارڈن اٹھ گیا۔ ادھر آ، روب جماتے ہوئے اس نے یزین کو آواز دی۔ یزین کا سانس اٹک گیا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر مڑے مڑے قدم بڑھاتے جارڈن کی جانب بڑھنے لگا۔ اب وہ جارڈن کے بالکل سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، چہرے پر خوف طاری ہو گیا۔ تجھے کتنی بار بولا ہے کہ اگر کسی کے سامنے تو نے اپنی زبان کھولی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے یزین کا منہ نوچتے ہوئے اچانک اسے اپنے قریب کیا۔ یزین کا جسم تھڑا تھڑ کانپ اٹھا۔ میں تجھے مارتا ہوں، ظلم کرتا ہوں تجھ پر، ہاں؟ وہ چہرے پر سختی سے جائے اس بات میں سر ہلا رہا تھا اور یزین نفی میں۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اب تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ پچھلے 1 ہفتے سے جارڈن کو اپنی شکل بھی نہیں دکھائی اور کسی کے آگے اپنی زبان بھی نہیں کھولی۔ اسکول سے مجھے کال آئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ یزین بت بنا کھڑا اس کی بات سن رہا تھا۔ جواب دینے یا اپنی صفائی دینے کا حق اس کے پاس نہیں تھا۔ تیری وجہ سے اب میں جیل جاؤں گا؟ ہاں، بس اسی کی کمی رہ گئی تھی۔ اس نے مزید زور سے اس کا منہ نوچا۔ اسکول میں کیا بتا ہے میرے بارے میں؟ بتا مجھے۔ وہ اس کے منہ پر زور سے چیخا۔ یزین کے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کھل کر رونا چاہتا تھا، لیکن اسے اس کا حق بھی نہ تھا۔ بول، وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ چلایا۔ وہ پچھلی بار آپ نے منہ پر بیلٹ مارا تھا، ٹیچر نے خود دیکھ لیا۔ میں نے نہیں بتایا۔ کپ کپاتے لبوں کے ساتھ بڑی ہی مشکل سے اس نے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ ہچکیوں کے ساتھ رونے کی وجہ سے اسے سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ جارڈن نے ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ دل میں نفرت ایک بار پھر پھیل گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یزین 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے پینٹ میں پہنا بیلٹ ایک ہاتھ کے ساتھ باہر نکالا۔ یزین نفی میں سر ہلاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ اب دور نہیں بھاگتا تھا، بھاگنا بیکار تھا۔ شرٹ اتار اپنی۔ یزین نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شرٹ کی وجہ سے برائے نام اس کی کچھ بچت ہو جاتی تھی۔ جارڈن کو اب اس پر بھی اعتراض تھا۔ اس نے بنا کسی بحث کے اپنی شرٹ اتار دی۔
کمر پہلے ہی نیلو نیل تھی، جگہ جگہ مار پیٹ کے نشان بنے تھے۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ اور اٹھ کھڑا ہو، جیسے پرانے زمانے میں غلاموں پر مالک ظلم کرتے تھے۔ آج کئی سال بعد بھی وہ روایت نہیں بدلی تھی۔ کمزور شخص آج بھی ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہے۔ وقت بدل گیا مگر انسانی فطرت نہیں، اور پھر انسان کہتے ہیں کہ شیطان زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کے پاس جارڈن کی بات ماننے کے سوا کیا چارہ تھا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ جارڈن کے چہرے پر کمینی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مضبوطی کے ساتھ بیلٹ تھامتے ہوئے ایک زوردار وار یزین کی کمر پر کیا۔ یزین کی چیخ لاؤنج میں گونجی۔ اس نے اپنے ہاتھ منہ سے ہٹا کر کمر پر رکھنا چاہا۔ ہاتھ آگے کر۔ جارڈن کے چلاتے ہی اس نے جھٹ سے ہاتھ آگے کیے۔ یزین کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھی، جسم میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ یہ سب برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جارڈن پاگلوں کی طرح اس کی کمر پر بیلٹ مارتا گیا اور یزین بنا آواز کے روتا رہا۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ہلکی بے ہوشی کی حالت میں زمین پر جا گرا۔ کمر گہری سرخ ہو چکی تھی۔ آنکھیں رو رو کر تھک گئی تھی۔ وہ بھی تھک گیا تھا۔ عمر کم تھی اور درد زیادہ۔ اس درد کو برداشت کرنے کی سکت اس میں نہیں تھی۔ وہ بچہ تھا، معصوم تھا، وہ اس سب کا حقدار نہ تھا۔ اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اتنا روئے کہ دوبارہ چپ ہی نہ ہو۔ وہ آنسو بہانا چاہتا تھا، درد کو محسوس کرنا چاہتا تھا، لیکن یزین سے اس سب کا اختیار چھین لیا گیا تھا۔ جارڈن اسے اسی حالت میں چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ جب جب یزین کو مارتا تھا، اسے لگتا تھا کہ وہ جو اس کو مار رہا تھا، اس سے بدلہ لے رہا تھا۔ آخر تھا تو اسی عورت کا خون جس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ یزین 2 دن بعد اسکول گیا تھا۔ پچھلے 2 دن اس میں اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ اکثر ہی چھٹیوں پر رہتا تھا۔ شروع میں تو اس کی ٹیچر چھٹیوں کے متعلق پوچھتی، لیکن اب انہوں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ جیسے اس کا کلاس میں ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ کلاس میں سب سے پیچھے اکیلے بیٹھ کر وہ یہی سوچتا تھا کہ ایک دن وہ بھی آگے بیٹھے گا، دوست بنائے گا، ہر ٹیچر کا پسندیدہ طالب علم بنے گا۔ لیکن یہ خواب بس خواب ہی رہ گیا۔ بریک کی گھنٹی بجتے ہی تمام بچے کلاس سے باہر بھاگے۔ کچھ آپس میں کھیل کے متعلق بات کر رہے تھے اور کچھ ساتھ بیٹھ کر لنچ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یزین اسی طرح چپ چاپ اکیلا کلاس میں بیٹھا رہا۔ نہ تو اس کے پاس لنچ تھا اور نہ ہی دوست جن کے ساتھ جا کر وہ کھیلتا۔ کمر میں درد کی ٹیسیں اب بھی اٹھ رہی تھیں۔ وہ اپنا سر ڈیسک پہ جھکائے آنکھیں موند کر بیٹھنے سونے لگا۔ تم پچھلے 2 دن کیوں نہیں آئے؟ وہ اس سوال پر ٹھٹکا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے اس کا کلاس فیلو کھڑا تھا۔ تمہاری طبیعت خراب تھی؟ آر یو اوکے؟ اس سوال پر یزین نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ کتنے عرصے بعد کسی نے اس کا حال پوچھا تھا۔ کیا کسی کو یزین کی بھی فکر ہو سکتی تھی؟ میں جلدی باہر آؤ، گرینڈ 9 کے لڑکوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے۔ کلاس روم کے دروازے پر کھڑا ایک لڑکا جلدی جلدی کہتے ہوئے دوبارہ باہر بھاگ گیا، اور وہ بنا یزین کا کوئی جواب سنے کلاس روم سے باہر لپکا۔ میں آگے کے لفظ اس کی زبان پر ہی رہ گئے۔ اس کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ سنہری صبح اس چھوٹے کاٹیج پر اتری۔ لاؤنج کی کھڑکی سے آتی سورج کی نرم نرم کرنیں اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ آنکھیں مسلتا ہوا، جمائی لیتے ہوا صوفے سے اٹھا۔ رات بھر نشہ کرنے کے بعد اسے ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کدھر ہے اور کدھر نہیں۔ وہ رات صوفے پر ہی سو گیا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونکا۔ صبح صبح کون آ گیا؟ وہ ہمت کرتے ہوئے اٹھا۔ جسم میں ابھی بھی سستی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دھیمی دھیمی چال چلتے ہوئے دروازے تک آیا۔ ہیلو جارڈن۔ دروازہ کھلتے ہی وہ پرجوش آواز میں بولا۔ عمر میں تقریباً وہ جارڈن جتنا لگتا تھا۔ اوہ ہائے وکٹر، آؤ اندر آؤ۔ اس نے وکٹر کو اندر آنے کی جگہ دی۔ وکٹر سے اس کی ملاقات جوا کھیلتے ہوئے ہوئی تھی۔ ان کی دوستی کو بھی کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں صوفے پر ایک ساتھ براجمان ہوئے، منہ ایک دوسرے کی جانب کیے، ایک ٹانگ صوفے کے اوپر کی ہوئی تھی۔ صوفے کے پیچھے موجود کھڑکی میں باہر کا منظر عین واضح تھا۔ پھر آج رات کا کیا پلان ہے؟ کتنے پیسوں کی بازی لگاؤ گے؟ وکٹر نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے پوچھا۔ اب میں مزید کوئی جوا نہیں کھیل سکوں گا، میرے سارے پیسے ختم ہو گئے ہیں، وہ سنجیدگی کے ساتھ بولا، پھر اضطراب سے رخ بدلا۔ ہمارے گروپ میں سب سے زیادہ پیسے تمہارے پاس ہوتے ہیں، اب اچانک کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ وکٹر کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی۔ سنسان درختوں کے بیچ ایک بچہ اکیلا بیٹھا تھا۔
اس کے ساتھ ایک بلی بیٹھی تھی، وہ نرمی کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وکٹر نے نظر بھر کر اس بچے کو دیکھا۔ یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا۔ جارڈن نے نظر گھما کر باہر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ میرا سوتیلا بیٹا ہے، اس بچ کی اولاد ہے، جاتے جاتے اپنی گندگی میرے پاس چھوڑ گئی۔ نفرت اور حقارت کے ساتھ جملے ادا کیے گئے۔ ہر ماہ اس کے خرچے کے اچھے خاصے پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھی بھیج دیتی ہے۔ میں انہی پیسوں سے جوا کھیلتا ہوں، ورنہ میری اتنی تنخواہ کہاں جو روز روز پیسے جوئے میں اڑاؤں۔ اس نے خود پر طنز کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تو اب کیا اب وہ پیسے نہیں بھیجے گی؟ نظریں اب تک یزین پر جمی تھیں۔ وہ نیچے سوکھے پتوں پر لیٹا تھا، بلی اس کے پیٹ پر چڑھی ہوئی تھی۔ وہ لمحے بھر کو مسکرایا۔ میں اس باسٹرڈ کو یتیم خانے بھیجنے لگا ہوں۔ میں مزید اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب جب اس کی شکل دیکھتا ہوں مجھے ماضی یاد آ جاتا ہے۔ اب اس نے ایک نظر گھما کر سختی کے ساتھ یزین کو دیکھا۔ اس کی اور میرے لیے یہی اچھا ہے کہ ہم الگ الگ رہیں، ورنہ میں اپنا غصہ اور نفرت اتارنے کے لیے اسے استعمال کرتا رہوں گا۔ وہ استعمال ہوتا رہے گا۔ میں جانتا ہوں اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اسے دیکھ کر خود پر سے قابو کھو دیتا ہوں۔ آخر ہے تو اس لٹ کی ہی اولاد۔ دل چاہتا ہے اس کا گلا گھونٹ دوں۔ چہرے پر غصہ طاری ہو گیا۔ وہ سپاٹ نگاہوں کے ساتھ یزین کو گھور رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ نہیں نہیں نہیں، تم اسے کہیں نہیں بھیجو گے۔ دیکھو، اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو یہ سارا پیسہ بھی چلا جائے گا، اور تم نے بھی رابرٹ کے پیسے بھی دینے ہیں جو تم جوئے میں ہارے تھے۔ وہ اتنی بڑی رقم تم کہاں سے دو گے؟ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ برداشت کرو اس بچے کو۔ کیا ہی کہتا ہوگا وہ تمہیں، کتنا ہی تنگ کر لیتا ہوگا۔ بچہ ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیا کرو۔ لیکن اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو یتیم خانے والے مفت میں اس کے پیسے کھائیں گے۔ اس پیسے پر صرف تمہارا حق ہے جارڈن۔ تم نے اتنا کچھ چاہا ہے، اس کے بدلے اتنی سی رقم تو تم ڈیزرو کرتے ہو۔ لیکن ابھی تو وہ خاموشی سے میری مار برداشت کر لیتا ہے۔ بڑا ہو گیا، اپنی ماں سے ملے گا۔ اگر اس نے میرے بارے میں سب بتا دیا، تمہیں پتہ ہے نا بچوں کے ساتھ مار پیٹ کرنے پر پولیس کتنا سخت ایکشن لیتی ہے۔ ارے یار، کون سے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو نہیں مارتے؟ غصے میں اکثر ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ اور بات کی بات میں دیکھنا، پہلی بات جب سے وہ کمینی عورت تمہیں چھوڑ کر گئی ہے، کیا اس نے مڑ کر اپنے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی؟ جارڈن نے نفی میں سر ہلایا۔ تو بس پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ حدت سے تنگ ہوگی۔ جان چھڑوائی ہے اس نے۔ اور کیا کبھی اس بچے نے باہر کبھی کسی کو کچھ بتایا ہے؟ جارڈن نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ تو یقین رکھو وہ آگے بھی نہیں بتائے گا۔ اس نے جارڈن کو تسلی دیتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ جارڈن اب پہلے سے کافی مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اور آج رات کی تیاری کرو، آج تو ہم ہی جیتیں گے۔ اس نے جارڈن کا کندھا تھپ تھپایا۔ پھر ایک نظر گھما کر یزین کو دیکھا۔ چہرے پر مسکراہٹ چھج گئی۔ ان کی گاڑی ایک ویران اندھیرے میں ڈوبی گلی میں آ کر رکی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آف تھی۔ وہ یہ کام اندھیرے میں سر انجام دینا چاہتی تھی۔ اندھیرے ہمارے برے کاموں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے راز کسی کے سامنے آشکار نہیں کرتے۔ لائلا اور جینا دونوں ایک ساتھ گاڑی سے اتری۔ وہ گاڑی کی دائیں طرف لوہے کے دروازے کے ساتھ ٹانگ ٹکائے کھڑا تھا۔ لائلا آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ وہ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ جینا اپنی جگہ پر کھڑی گردن گھما کر ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ بڑی جلدی نہیں آ گئی آپ دونوں؟ اس کی طنز بڑی آواز پوری گلی میں گونجی۔ لائلا نے ایک مکہ اس کی کمر میں رسید کیا۔ یہ تم آہستہ نہیں بول سکتے؟ تمہارے گلے میں اسپیکر فٹ ہوا ہے؟ وہ سرگوشی کرتے ہوئے نہایت آہستہ بول رہی تھی۔ معافی چاہتا ہوں، دراصل میں نے آج تک ایسے چھپ چھپا کر غیر قانونی کام نہیں کیے ہیں، تو مجھے اندازہ نہیں ہے۔ تمہارا تو ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے ان کاموں میں۔ اور وہ تمہاری پارٹنر، نظر جینا کی جانب گھمائی، وہ تمہارے میلے میں بچھڑی ہوئی بہن ہے۔ دونوں کرمنل کہیں کی۔ کیا ضرورت تھی کسی کو اغوا کرنے کی؟ سیدھا سیدھا پولیس کے حوالے کرتے اسے۔ وہ طنز کرتے ہوئے بے حد آہستہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کے گلے میں واقعی کوئی اسپیکر فٹ تھا۔ تم اپنی چونچ بند رکھو اور اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہیں دو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ وہ اس کی بات سن کر آگے آیا۔ چاند کی روشنی میں اس کا منہ واضح ہوا ہے۔ اذلان کا چہرہ سیاہ ماسک میں ڈھکا ہوا تھا۔ صرف اس کی بڑبڑاتے ہونٹ اور نیلی آنکھیں نمایاں تھیں۔ اور یہ تم کیوں ڈاکو بنے ہوئے ہو؟ لائلا نے ماتھے میں بل ڈالتے ہوئے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ اصل میں تمہاری طرح یہ کرمنل کاموں میں ملوث نہیں ہوتا۔ کسی کیمرے میں اگر میری شکل آ گئی اور پولیس نے مجھے پہچان لیا تو میں بیچارہ تو فضول میں پکڑا جاؤں گا۔ ویسے وہ آدمی زندہ تو ہے نا؟ کہیں مر تو نہیں گیا؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر گاڑی کی جانب جھانکا۔
مچھر کی طرح زیادہ بن بن نہیں کرو، اور یہ طوطے کی طرح ٹے ٹے بھی نہیں، اور یہ بندر جیسا دماغ تو تم بالکل چلانے کی کوشش نہ کرنا۔ جتنا کہا جائے اتنا کرو۔ اس نے روپ جماتے ہوئے اذلان کی کمر کے ایک اور مکہ رسید کیا۔ وہ تل ملاتے ہوئے دور ہٹا۔ اگر تم دونوں کا رومانس ختم ہو گیا تو وہ کام کر لیں جس کے لیے ہم ادھر آئے ہیں، چینا نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بولی۔ لائلہ نے رومانس لفظ سن کر برا سا منہ بنا کر اذلان کی جانب دیکھا، اور اذلان نے ہوں کہتے ہوئے سر جھٹک دیا۔ چینا نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں لیٹا تھا۔ ماسک کے نیچے سے چلتی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ سیاہ چگے میں اس کا دھڑکتا دل سنائی دے رہا تھا۔ وہ زندہ تھا۔ اذلان ادھر آؤ، اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ جینا کی آواز پر وہ اس کی جانب لپکا۔ لائلہ نے چابی گھما کر کیفے کا پچھلا دروازہ کھولا، پھر اذلان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اذلان نے زیان کو اپنی کمر پر لاد رکھا تھا۔ وہ اس کے دونوں بازو اپنے کندھے کے گرد لپیٹ کر مضبوطی سے اسے تھامے ذرا سا جھک کر چل رہا تھا۔ چینا نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنی چاہی۔ لائلہ نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ بڑا روز بھاگے بھاگے جم جاتا ہے یہ، آج دیکھ لیتے ہیں کتنی طاقت ہے اس میں۔ اس نے اذلان کو چڑھاتے ہوئے جینا کو آنکھ ماری۔ اب وہ کسی بھی چیز کی شکایت نہیں کر سکتا تھا۔ بات اس کی عزت کی تھی۔ وہ اکیلے ہی زیان کو کمر پر لادے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ لائلہ پرسکون سی ہاتھ باندھے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جینا نے نفی میں سر ہلایا۔ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دن گزر رہے تھے، سردیاں دوبارہ آ گئی تھیں، لیکن جارڈن کے سخت رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اتنا فرق ضرور آیا تھا کہ اب وہ ہر روز اسے نہیں مارتا تھا، بس ہفتے میں ایک دو بار۔ اس میں بھی یزین کی غلطی ہوتی تھی کہ وہ اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ یزین کی شخصیت مزید دب چکی تھی۔ وہ 6 سال کی عمر میں ہی حد سے زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ زندگی پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اس پیچیدہ زندگی سے نفرت کرنے لگا تھا۔ مگر ان چند دنوں میں ایک چیز بدلی تھی، وکٹر کا آنا جانا۔ وہ تقریباً روز ہی جارڈن کے کاٹیج کا چکر لگاتا، بہانے بہانے سے یزین سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اسے بڑے پیار سے مخاطب کرتا تھا۔ وہ بے حد نرمی کے ساتھ یزین سے باتیں کرتا تھا۔ یزین کو اپنے وکٹر انکل بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ روز اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو لاتے، شفقت بھرے ہاتھ اس کے سر پر پھیرتے، جیسے کبھی ایڈم پھیرا کرتا تھا۔ وہ وکٹر سے ہر بات شیئر کر لیتا تھا۔ جارڈن کو وکٹر کا یزین کے ساتھ گھلنا ملنا اتنا پسند نہیں تھا، لیکن اس کا اعتراض کرنا بنتا بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموش رہا۔ اور پھر شہزادے نے شہزادی کو اس کی سوتیلی ماں سے بچا لیا، اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کتاب کی آخری لائن پڑھ کر سناتے ہوئے اس کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ اس نے کتاب بند کی، پھر وہ منہ پھیلائے ایسے ہی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ کیا ہوا میری جان کو؟ وکٹر اس کی کہانی کافی غور سے سن رہا تھا۔ پھر اس نے سوال کیا۔ میرے لیے تو کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، میں تو لڑکا ہوں، مجھے کون بچائے گا؟ جارڈن گھر پر نہیں تھا، اسی لیے یزین نے بلا جھجک اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ وکٹر انکل ہیں آپ کے پاس، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے اپنی باہیں کھول کر یزین کو اپنی طرف بلایا۔ یزین اٹھ کر اس کے جانب بڑھا، پھر وہ اس کے کندھے کے گرد بازو لپیٹے سر سینے پر رکھے آنسو بہانے لگا۔ جو سب اس کے ساتھ پچھلے 1 سال میں ہوا تھا، اس کے بعد وہ حد سے زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ وہ رونے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، کسی بھی طرح بس اسے اپنا غم نکالنے کا موقع ملتا، وہ اسے ضائع نہ کرتا۔ اور وکٹر کے ساتھ رہ کر یہ کام آسان ہو گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو دیتا تھا۔ وکٹر نے نرمی کے ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس نے گہرے سانس بھرے، جسم میں خون کی گردش بڑھ گئی تھی۔ اس نے یزین کو خود سے جدا کیا، پھر اس کے گال نرمی سے چھوتے ہوئے اس کو یہ آنسو صاف کیا۔ یزین نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس نے باری باری اس کے دونوں گالوں کو چوما۔ یزین کو ایڈم کی یاد آئی، وہ بھی ایسے ہی اس کے گال چومتا تھا۔ جارڈن کی ان دنوں ہسپتال میں نائٹ شفٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ شام کو ہسپتال جاتا اور صبح دیر سے گھر واپس آتا۔ یزین کو اکیلے رہنے، اکیلے سونے سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن وکٹر سے ایسے اکیلے گھر میں سونے پر آمادہ نہیں تھا۔ اگر رابرٹ کے آدمی تمہارے گھر گھس گئے تو وہ یزین کو اغوا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے تمہیں بلیک میل کر کے اپنے پیسے نکلوائیں گے۔ وکٹر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اسے سمجھا رہا تھا۔ میری طرف سے وہ اسے اغوا کریں یا جان سے مار دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاگل مت بنو، اگر یزین غائب ہو گیا تو جو اس کے خرچے کے پیسے آتے ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے، اور پولیس تک اگر اس کے اغوا کی خبر چلی گئی تو جانتے ہو نا کیا ہوگا؟ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر تم چاہو تو میں یزین اور تمہارے گھر کی رکھوالی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی پسند کا مشورہ دیا۔ جارڈن کو اس کی بات صحیح لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات ہو چکی تھی۔ یزین کافی دیر تک بیٹھا وکٹر کو کہانیاں سناتا رہا۔ وکٹر کو بچے ہمیشہ سے ہی پسند تھے، اسے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔
تبھی وہ یزین کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ وقت بتاتا تھا۔ چلو اب سونے کا وقت ہو گیا۔ یزین کی کہانی ختم ہوئی تو اس نے یزین کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج ہم دونوں اوپر بیڈ پر سوئیں گے۔ وہ کیوں؟ اسے اپنا جسم کپ کپاتا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے آگے دھوڑتا منظر دیکھتے اس کا دل بری طرح ڈوبا۔ تکلیف پھر سے تازہ ہوگی۔ میں اسی وقت مر کیوں نہیں گیا تھا؟ مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ درد کے مارے بار بار ایک ہی بات چلا چلا کر کہہ رہا تھا۔ اس کے جسم پر موجود وہ زخم آج بھی نہیں بھرے تھے۔ بھر بھی گئے تو داغ رہ گئے تھے۔ وہ ان داغوں کو اتنے برسوں بعد بھی صاف نہیں کر پایا تھا۔ انسان چاہے کچھ بھی کر لے، یادیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ کبھی انسان کو خوش کر دیتی ہیں، کبھی اداس اور کبھی تڑپا دیتی ہیں۔ ہال میں موجود ہوتے بھی ماضی کے پار جینے والا کبھی خوش نہیں رہتے۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی وہ زندہ کیسے بچ گیا؟ میں مر جاتا، کاش مر جاتا، مر جاتا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے دبا دبا چیخ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اگلا سانس لینا بھی اس پر سزا ہے، لیکن جسم میں دوڑتی سانسیں اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس کا زندہ رہنا ہی اس کی سب سے بڑی سزا ہے۔ لائلہ نے تہانے کی تمام لائٹس چلا دی۔ اذلان نے اندر آتے ہی زیان کو اپنی کمر سے اتارا۔ زیان نیچے فرش پر گرا ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دائیں بائیں کروٹ لیتے ہوئے کمر کے پٹاخے نکال رہا تھا۔ اگر میری کمر کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے باری باری لائلہ اور جینا کو دیکھ کر کہا۔ جاؤ جاؤ، کوئی نہیں ٹوٹتی تمہاری کمر، عجیب نازک کلی ہو تم۔ سچ میں میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کیا کھاتا ہے یہ؟ اتنی بھاری اور اوپر سے 10 کلو کا تو اس نے یہ کاسٹیوم پہن رکھا ہے۔ اس نے زیان کے سیاہ چوگے کی جانب اشارہ کیا۔ شکر کرو وہ بے ہوش ہے، ابھی وہ تمہاری یہ بکواس سن لیتا تو زبان حلق سے نکال لیتا۔ لائلہ نے اسے خبردار کیا۔ اذلان کے چہرے کے اڑتے رنگ کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ اتنا ہی ڈرپوک تھا اور اسے اذلان کو ڈرانے میں اتنا ہی مزہ آتا تھا۔ میں اذلان خان ہوں، یہ مجھے ہاتھ تو لگا کر دکھائے۔ میں اس کی شکایت پولیس میں کر دوں گا، وہی اسے سیدھا کریں گے، ورنہ اگر میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا تو میں تو اسے جان سے ہی مار دوں گا۔ پتہ تو ہے میرے غصے کا تمہیں۔ وہ کندھے اکڑاتے سینہ چوڑا کرتے ہوئے دلیری کے ساتھ بولا۔ ایک دم اس نے زور سے چینخ ماری۔ کیا ہو گیا؟ لائلہ نے اسے ڈرتے اور چلاتے ہوئے دیکھ کر اکتاہٹ کے ساتھ کہا۔ چوہا، لائلہ ادھر چوہا ہے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ لائلہ نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی۔ سیریسلی؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گائز اب آگے کیا پلان ہے؟ گائز اب آگے پلان پر کام کر لیں۔ وہ کافی دیر سے خاموش کھڑی کچھ سوچ رہی تھی، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے متوجہ ہوئی۔ اذلان اب تم جا سکتے ہو، تمہارا پلان میں آگے کوئی کام نہیں ہے۔ کیا مطلب جا سکتا ہوں؟ اسے گہرا شوق لگا۔ جا سکتے ہو مطلب جا سکتے ہو، انگریزی سمجھ نہیں آتی کیا؟ لائلہ ایک قدم آگے آئی۔ میں نے تم دونوں کی اتنی مدد کی اور اب تم لوگ مجھے ایسے ہی ٹیم سے نکال رہے ہو، یہ زیادتی ہے۔ وہ بچوں کی طرح منہ پھیلائے کھڑا تھا۔ او ہیلو، کون سی ٹیم؟ سب کچھ ہم دونوں نے اکیلے کیا ہے۔ آئے بڑے، نکلو ادھر سے ورنہ 2 لگاؤں گی۔ اس نے ہاتھ کا موقع بناتے ہوئے اذلان کو دیکھا۔ اذلان پلیز جاؤ یہاں سے، وہ سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اذلان لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر اسواد میں سر ہلایا۔ گڈ بائے، یزین کا خیال رکھنا۔ میں اس کا ہمیشہ خیال رکھوں گی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اذلان کو یقین دلایا۔ اور اپنا بھی یہ خیال رکھنا، اور کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو تم مجھے کال کر سکتی ہو۔ تھینک یو اذلان۔ ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہوئے وہ دونوں گلے ملے اور لائلہ کو اپنا دل جلتا محسوس ہوا۔ اذلان جا چکا تھا۔ اس نے مڑ کر لائلہ کو دیکھا۔ اس کے کان سرخ ہو رہے تھے، چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ دوست سے بڑھ کر میرے بھائی جیسا ہے، تمہیں مجھ سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اور میں کیوں جیلس ہوں گی؟ اس نے جھٹ سے انکار کرنا چاہا، لیکن اس کی آنکھوں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ تمہاری آنکھوں نے سب کہہ دیا۔ لائلہ نے اپنا رخ بدلا۔ چلو اب آؤ اسے باندھنے میں میری مدد کرو۔ چند لمحوں بعد وہ اس کے دونوں ہاتھ چھت سے لٹکی زنجیر میں بند کر رہی تھی۔ زنجیر اوپر چھت میں مضبوط کنڈے میں جکڑی ہوئی تھی اور اس کے آگے ہتھ کڑی موجود تھی۔ ان ہتھ کڑیوں میں اس کے دونوں ہاتھ بند کیے جا چکے تھے۔ پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا چکی تھیں۔ پیٹ کے گرد ایک زنجیر لپیٹی گئی تھی جو کہ پیچھے دیوار سے بندھی ہوئی تھی۔ گردن میں پڑی بیڑی ابھی آزاد تھی۔ اس کے ہاتھ ہوا میں اوپر کوٹے ہوئے تھے اور خود وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا تھا، جبکہ اس کا سر نیچے کو جھول رہا تھا۔ اب وہ پوری طرح سے جینا کے قبضے میں تھا۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ جارڈن لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی وکٹر گھر میں گھسا۔ البتہ وہ جارڈن سے کم لڑکھڑا رہا تھا۔ دماغ ہوس کے نشے میں چور تھا۔ جو کام ادھورا رہ گیا تھا وہ اسے پورے کرنے آیا تھا۔ جارڈن کو ارد گرد کی ہر چیز چومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرنے لگا تھا کہ وکٹر نے اسے تھام لیا۔ میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دیتا ہوں، جارڈن نے بس سر ہلا دیا۔ وکٹر کے کندھے کا سہارا لیتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی تھوڑی سی آنکھ کھلی، وہ ہلکے ہلکے ہوش میں واپس آیا۔ سر اب تک گھوم رہا تھا، کان میں 2 لوگوں کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے گال پوری طرح سوجے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ وہ جس حالت میں یزین کو چھوڑ کے گئے تھے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ہی اس کے ماتھے میں 3 بل پڑے۔ یزین وہاں نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اس نے غصے میں دروازہ بند کیا۔ گھر کا دروازہ باہر سے لاک تھا، مطلب وہ گھر سے باہر تو نہیں گیا تھا۔ ایسی حالت میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی کیسے سکتا ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بنا بنایا موڈ برباد ہو گیا تھا۔ ایک دم اسے کچھ کھٹکا۔ اس نے کمرے کا دروازہ پھر سے کھولا۔ فرش پر بنے چور دروازے کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ مسکراہٹ گہری ہوگی، آنکھیں سیاہی میں چمک اٹھی۔ نیچے تہخانے میں ہیبت ناک اندھیرا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ زینے اترتے ہوئے تہخانے میں داخل ہوا۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر بٹن دبایا۔ ہلکی سی پھیلی روشنی ہر سو چھا گئی۔ ارد گرد موجود آڑ کباڑ تھا جن پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ وہ ایک کونے میں بے حد احتیاط کے ساتھ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا، یوں کہ کوئی اس کے سانس کی آواز بھی نہ سن لے۔ چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا، ہونٹ درد کے مارے کپ کپا رہے تھے۔ Maybe you think that you can hide؟ وکٹر کے گنگنانے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ سامنے دیوار کے کونے میں مکڑی اپنا جال بن رہی تھی۔ وہ مکڑی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وکٹر کے قدم اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کے آگے ایک خالی بوڑی پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ بوڑی اپنے سر پر ڈالی۔ اب کوئی بھی اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ بچ جائے گا۔ وہ کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوگا۔ I can smell your scent from miles۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ یزین کی خوشبو کو محسوس کر سکتا تھا۔ وکٹر مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھا۔ وہ کمرے کے کونے تک پہنچ چکا تھا۔ یزین نے اپنا سانس روک لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ آواز اس کے قریب آ رہی تھی۔ Just like animals۔ وہ کمرے کے کونے میں جھانک رہا تھا اور ساتھ ساتھ مدھم آواز میں گنگنا رہا تھا۔ اس نے کونے میں پڑی 4 بوریوں کو دیکھا۔ زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری۔ یزین خود تو بوری میں چھپ گیا تھا مگر اپنے پاؤں چھپانا بھول گیا تھا۔ اس کی ایک غلطی، بس ایک غلطی اس کی زندگی برباد کر گئی۔ I found you, little bitch۔ اس نے جھٹ سے بوری کو اوپر سے پکڑ کر کھینچا۔ نیچے بیٹھا یزین پسینے میں شرابور ہوتے ہوئے پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ اسے تکنے لگا۔ اپنے وکٹر انکل کے پاس آؤ۔ نرمی کے ساتھ اس نے یزین کو دیکھا۔ یزین اپنی جگہ پر جم چکا تھا۔ وہ چاہے جتنا بھی بھاگ لے، شور مچائے، سب بیکار تھا۔ اس کی قسمت میں رسوائی لکھی جا چکی تھی۔ بابا، کب کباتے ہونٹوں کے ساتھ ایک صدا نکلی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایڈم کو گلے لگائے۔ بس ایک بار وہ اپنے باپ کو سب بتانا چاہتا تھا، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات میں جتنی تکلیف اس نے سہی تھی، وہ اس سب کے بعد مر جاتا تو اچھا ہوتا۔ اس کا دل ہمیشہ کے لیے ڈر کے اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ اب وہ اپنے سائے سے بھی خوف کھاتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے۔ جیل کے ملاقاتی کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی میں دونوں کے چہرے واضح ہوئے۔ چڑیوں زدہ چہرہ، سفید بال، گال لٹک چکے تھے۔ آنکھیں تھکی تھکی معلوم ہو رہی تھی، جس کے نام پر بس سب ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا تھا۔ سفید لباس پہنے بیٹھا وہ شخص کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا۔ درخت کی شاخیں ویران اور خالی پڑی تھی، پتے جھڑ چکے تھے۔ ہوا میں آج زیادہ ہی خشکی اور ٹھنڈک تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی جینا کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ چہرے پر الجھن چھائی ہوئی تھی، سرمئی آنکھیں سرخ پڑی تھیں۔ وہ کل رات سے نہیں سوئی تھی، اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ ایک ایک کر کے تمام راز اس کے سامنے آشکار ہو رہے تھے، اور راز آشکار کرنے کی ایک قیمت ہوتی ہے جو کسی ادا کرنی ہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہونٹ لڑکھڑا رہے تھے، آنکھیں نم تھی۔ اس نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ وہ سب جاننا چاہتی تھی۔ یہ جانے بنا کہ لا علمی ایک نعمت ہے اور حقیقت جان لینا ایک عذاب۔ جو ہم جانتے ہیں وہ ایک دھوکہ ہے، اور جو ہم نہیں جانتے وہ حقیقت ہے، دردناک حقیقت۔ وکٹر نے مجھے جو تصویر دکھائی، میں نے اس پر یقین کر لیا۔ اس شام میں نے یزین کو بہت مارا تھا، تھپڑ، مکے، لاتیں۔ مجھے رحم نہیں آیا، ایک لمحے کو نہیں آیا۔ وہ میرے سامنے رو رہا تھا، درد سے چلا رہا تھا، لیکن مجھے رحم نہیں آیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے رو دیا۔ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ ملال ایسا تھا کہ ساری زندگی بھی معافیا مانگے تو ختم نہ ہو۔ شرمندگی کے ساتھ اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ چینا نے درد کے مارے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ مزید جارڈن کی باتیں نہیں سن پا رہی تھی۔ وہ صرف 6 سال کا تھا، صرف 6۔
وہ جیسے التجا کر رہی تھی۔ یزین کو گھر پر اکیلا تڑپتا چھوڑ کر میں اور وکٹر جوا کھیلنے چلے گئے۔ نہ جانے اس نے میری ڈرنک میں کیا ملایا تھا کہ میرا سر بری طرح گھومنے لگا۔ پھر ہم دونوں گھر واپس آئے۔ اس نے مجھے میرے کمرے میں لٹایا اور پھر ہلتے لب ایک لمحے کو رکے، اور پھر یزین مجھے تہھانے میں زندگی اور موت سے لڑتا ملا۔ اس کی حالت، وہ بولتا گیا اور جینا سنتی گئی۔ ہر ایک لفظ اس کے دل کو چیر گیا۔ آنکھیں درد کی ایک نئی داستان سنانے لگی۔ وہ رو دی، جینا الجیریئر رو دی تھی۔ دل نے ایک بار پھر صدا لگائی۔ وہ صرف 6 سال کا تھا، صرف 6۔ جارڈن تہھانے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، پھر وہ تیز تیز ڈھک بڑھتا آگے بڑھا۔ اچانک اس کے قدم تھم گئے۔ یزین منہ کے بل بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی حالت تشویشناک تھی۔ جارڈن کے ماتھے پر پریشانی کے بل پڑے۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا کل شام اس نے یزین کو اس قدر مارا تھا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے یزین کے قریب آ کر بیٹھا۔ اس کی ناک کے آگے اپنی 2 انگلیاں کی، سانسیں چل رہی تھی۔ وہ زندہ تھا۔ جارڈن نے کھل کر سانس لیا، پھر جلدی سے اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے وہ تہھانے سے باہر آیا۔ یزین کا جسم تیز بخار میں تپ رہا تھا۔ جارڈن نے صوفے سے چادر اٹھا کر یزین کے گرد لپیٹی، پھر اسے صوفے پر لٹایا۔ چند گھنٹوں بعد وہ گھبراہٹ کے مارے لاؤنج میں چکر لگاتا رہا۔ اس نے یزین کے منہ پر پانی کے چھینٹے بھی گرائے تھے، لیکن یزین کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ جارڈن کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اس نے یزین کو گود میں اٹھایا اور گھر سے باہر نکلا۔ وہ مسلسل وارڈ کی راہداری کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ اسی ہسپتال میں کام کرتا تھا۔ یہاں ہر کوئی اسے جانتا تھا۔ اگر کسی کو یزین کے متعلق پتہ چل گیا، وہ سب اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر جونس اس کے قریب آ کر رکے۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ زیادہ سیریس مسئلہ تو نہیں ہے؟ دیکھو جارڈن، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے جسم پر بے حد مار پیٹ کے نشان ہیں۔ جو تم نے اس معصوم بچے کے ساتھ کیا ہے، اس کے لیے تمہیں جواب دینا ہوگا۔ ان کا لہجہ خشک تھا۔ وہ غصے سے جارڈن کو گھورتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جارڈن کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے یہ سب نہیں کیا تھا، لیکن پولیس کے سامنے وہ یہ بات کیسے ثابت کرے گا؟ اگر پولیس مان بھی لے کہ اس نے یہ نہیں کیا، مگر یزین کے جسم پر جسمانی تشدد نشان، وہ ان سے کیسے انکار کرے گا؟ اور یزین، وہ تو پولیس کو سب سچ بتا دے گا۔ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنا دماغ لہرانا شروع کیا۔ فرانسک میڈیکل رپورٹ کے مطابق یزین اس رات جنسی تشدد کا شکار ہوا تھا۔ اس کی گردن مزید جھک گئی۔ الفاظ تھے یا پتھر جو جینا کے سر پر آ کر برسے تھے۔ وہ اگلا سانس لینا بھول گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ پلک تک نہیں چپک سکی۔ کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں تھام کر زور سے نوچ ڈالا تھا۔ اسے اپنا جسم بے جان محسوس ہونے لگا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنا سر تھام لیا۔ چینا کو لگا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اسے لگتا تھا کہ یزین کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، مگر وہ غلط تھی۔ یزین نے جو سب برداشت کیا تھا وہ آج تک اس سب سے لا علم تھی۔ جارڈن پھر سے کچھ بولنے لگا اور وہ بت بنی سے سنتی رہی۔ ڈاکٹر جونس اپنی کرسی پر براجمان تھے۔ جارڈن سامنے والی کرسی پر گمسم سا بیٹھا۔ میرا شک درست ثابت ہوا۔ اس بچے کو جسمانی اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں نے یہ نہیں کیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے جلدی جلدی بولا۔ وہ تو پولیس پتہ کر ہی لے گی۔ آخر یہ سب کس نے کیا ہے؟ اتنا کہتے ہوئے انہوں نے موبائل ہاتھ میں اٹھایا۔ پلیز سر، پولیس کو کال مت کریں۔ پلیز سر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بس رو دینے کو تھا۔ یزین کو ہسپتال لا کر اس نے سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ وہ تو ڈی این اے کی رپورٹ سے پتہ چل جائے گا یہ تم نے کیا ہے یا نہیں۔ جو ڈی این اے اس بچے کے اندر پایا گیا، وہ اگر تمہارا ہوا تو یاد رکھنا تم بری طرح پھنس چکے ہو۔ وہ سپاٹ نظروں سے جارڈن کے اڑتے رنگ کو دیکھ رہا تھا۔ اگر میں نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہوتا تو میں کیوں اسے ادھر لے کر آتا؟ خود سوچیں سر، آپ مجھے اتنے عرصے سے جانتے ہیں، آپ کو میری بات پر یقین ہونا چاہیے۔ وہ منتیں کرتا ہوا بے چارگی کے ساتھ جونس کو اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ جنسی زیادتی تم نے نہیں کی، لیکن اس کے جسم پر مار پیٹ کے نشان کچھ تو بہت پرانے ہیں۔ ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تم اس سب سے انکار نہیں کر سکتے۔ مجھے بے وقوف مت بناؤ جارڈن۔ جارڈن لمحے بھر خاموش ہوا۔ وہ اس سب سے انکار نہیں کر پایا۔ ڈاکٹر جونس نے پولیس کا نمبر ڈائل کیا۔ اور مسز ٹینا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر جونس کے چلتے ہاتھ رک گئے۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا آپ کے اور ڈاکٹر ٹینا کے ناجائز رشتے کے بارے میں آپ کی بیوی اور بچوں کو پتہ ہے؟ سوچیں اگر انہیں پتہ چل گیا تو؟ اپنی بکواس بند کرو، میں تمہارا منہ نوچ لوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ بھڑک اٹھے۔ جارڈن تحمل سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ میں ایسا ہی کروں گا، اور میں انہیں یہ بتا دوں گا کہ ڈاکٹر ٹینا آپ کی وجہ سے 2 مرتبہ
لیکن آپ نے یہ سب کچھ چھپانے کے لیے ڈاکٹر ٹینا پر دباؤ ڈالا کہ وہ بچہ ضائع کر دیں۔ ڈاکٹر جونس کا سارا خون خشک ہو چکا تھا۔ وہ گہرے غصے اور شوق کے مارے جارڈن کو تک رہے تھے۔ تم اپنے پاس سے جھوٹی کہانی بنا رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم میرے خلاف اسکینڈل بنانا چاہتے ہو، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ سوچیں، جب آپ کی مسز اور آپ کی 2 چھوٹی بچیوں کو یہ سب پتہ چلے گا تو ان کا کیا حل ہوگا؟ آپ کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ آپ کی مسز آپ کو چھوڑ دیں گی اور پھر آپ اپنی بیٹیوں کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس نے حقیقت کا نشانہ کھینچا۔ ڈاکٹر جونس کچھ وقت کے لیے خاموش ہوئے۔ وہ اپنے خاندان کو نہیں کھو سکتے تھے۔ وہ اپنی بیوی کے شکی مزاج سے واقف تھے۔ اگر جارڈن نے ان کی بیوی کو کچھ بھی بتا دیا تو وہ بنا کسی ثبوت کے بھی جارڈن کا یقین بآسانی کر لے گی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ ہار مانتے ہوئے سر جھکائے بولے۔ ہم دونوں کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ مجھے پوری دنیا کے سامنے رسوا کریں گے تو میں بھی آپ کو آپ کی فیملی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ وہ انہیں دھمکی دیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر جونس نے پولیس کو کال نہیں کی تھی۔ انہوں نے یزین کی رپورٹس ہسپتال کے ریکارڈ سے بھی غائب کر دی تھی اور جو رپورٹ ہارڈ کاپی میں موجود تھی وہ انہوں نے میرے حوالے کر دی تھی۔ میں ایک بار پھر قانون کے ہاتھوں سے بچ گیا تھا۔ اسے ایک لمبے عرصے کے بعد اپنے تمام تر گناہوں کا اعتراف کرنے کا موقع ملا تھا۔ اسی لیے وہ چپ نہیں رہا۔ اس نے ہر بحرف چینا کو سب بتا دیا۔ کچھ دن بعد یزین گھر واپس آ گیا تھا، لیکن اس نے گہرا سانس خارج کیا، پھر کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ سامنے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، پھر جلدی جلدی 2 گھونٹ پانی پیا۔ چینا یوں ہی گمسم بیٹھی تھی جیسے وہ برف کا مجسمہ بن گئی تھی۔ آنکھیں کسی جادو کے زیر اثر بہتی چلی گئی۔ اس کا دل چاہا وہ وقت میں واپس چلی جائے اور ایڈم کے مرنے کے بعد یزین کو جویس کے ساتھ نہ جانے دے۔ وہ السیڈیر سے ضد کرتی تو السیڈیر یزین کو اپنے پاس روک لیتے۔ کاش وہ وقت میں واپس جا سکتی، وہ یزین کو بچا لیتی، کاش وہ اسے بچا لیتی۔ یزین کافی بدل گیا تھا۔ گمسم اور چپ تو وہ پہلے ہی رہتا تھا، مگر اب یا تو وہ چپ رہتا یا پھر… یزین کو ہسپتال سے واپس آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ جارڈن کو سمجھ آ گئی تھی کہ یزین کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہوگا۔ وہ وکٹر کو ڈھونڈتے ہوئے اپنے اڈے تک گیا تھا۔ وہ وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ 2 دن پہلے پولیس نے اس اڈے پر چھاپا مارا تھا۔ وکٹر اور اس کے باقی دوستوں کو جوئے اور نشے کرنے کے جرم میں جیل ہو چکی تھی۔ پھر اس نے جیل میں جا کر وکٹر سے ملنا مناسب نہیں سمجھا، کہیں وہ بھی ان کے ساتھ جیل کے اندر بند نہ ہو جائے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ 1 ہفتے سے جوا کھیلنے نہیں گیا تھا۔ یزین پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا دل ہر وقت بری طرح دھڑکتا تھا۔ ایک آہٹ پر بھی وہ ڈر جاتا۔ اندھیرے سے برے لگنے لگے تھے۔ وہ رات کو بھی لائٹ جلا کر سوتا تھا۔ اس کے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ چکا تھا۔ وہ ماضی کے لمحوں کو یاد کر کے سہم جاتا تھا، پھر رو رو کر خود کو ہلکان کر لیتا۔ وہ کبھی ایڈم اور کبھی جویس کی آوازوں کو آوازیں دیتا، لیکن اس کی آوازیں سن کر کوئی نہیں آتا تھا۔ اس سب واقعے کے بعد جارڈن کے برتاؤ میں ہلکی سی نرمی آئی تھی۔ اب وہ خود پر قابو رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، یزین کو اگر اس رات کچھ بھی ہو جاتا تو اس وقت وہ جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہوتا۔ وہ یہی کوشش کرتا کہ یزین اور اس کا سامنا نہ ہو۔ اگر سامنا ہو بھی جاتا تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا۔ غصے پر قابو رکھنا اور جویس کی بے وفائی کو بھول پانا ممکن تو نہیں تھا، مگر وہ اس غصے کے چکر میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ جارڈن گھر کے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں پہنچ کر اس کے قدم تھم گئے۔ میز پر رکھے تمام ڈیکوریشن پیس فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ صوفے کی چادر اور کشن کچن کے کاؤنٹر کے پاس گرے ہوئے تھے۔ کانچ کارپٹ پر جگہ جگہ پھیلا ہوا تھا۔ پس منظر میں بیٹھا یزین کپ کپاتے ہوئے ارد گرد گھور رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگیں فولڈ کیے منہ گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ ایک دم چلایا۔ یزین کی روح تک کانپ اٹھی۔ حرام کا پیسہ ہے میرا۔ وہ غصے میں بے قابو ہوتے ہوئے یزین کی جانب بڑھا۔ یزین کی سانسیں اکھڑنے لگیں، آنکھوں کے آگے خوف طاری ہو گیا۔ یہ تیری ماں آ کر اس سب کے پیسے بھرے گی؟ اس نے یزین کے بال کھینچتے ہوئے اس کا سر اوپر اٹھایا۔ میں اپنے غصے پر بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے مجبور مت کر کہ میں پھر سے تجھے مارنا شروع کر دوں۔ بتا یہ سب کیوں توڑا؟ اس نے غصیلی نگاہ یزین پر ڈالی۔ یزین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھ نہ پایا۔ میں ہونٹ ہل رہے تھے لیکن الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ کیا میں بہت ہو گیا تیرا ڈرامہ، مجھے جواب چاہیے۔ وہ زور سے دھارا۔ یزین کا پورا وجود ہل کر رہ گیا۔ جارڈن نے غصے کے مارے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یزین کے منہ پر 2 تھپڑ رسید کرے، لیکن پھر وہ بنا کچھ کہے واپس مڑ گیا۔ میں نے یہ سب نہیں کیا، میں نے نہیں کیا۔ وہ فرش پر نڈال سا لیٹا بڑبڑا رہا تھا۔ جارڈن نے اس کی بات سنی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ یزین کو میرے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ ایسے توڑ پھوڑ نہیں کرتا تھا، ایسے غصہ کبھی نہیں آتا تھا۔
لیکن اس واقعے کے بعد وہ کبھی کبھی شدید غصے میں رہتا، جو بھی چیز اس کے سامنے آتی اسے توڑ ڈالتا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر جینا کو دیکھا، جو اب قدرے سنبھل چکی تھی، آنکھیں ہوش تھیں مگر تکلیف سے چور تھیں۔ جو سب اس کے ساتھ ہوا، میں مانتا ہوں اس کے بعد اس کا چڑچڑاپن، غصہ اور احتجاج کرنا بنتا تھا، مگر وہ جیسا برتاؤ کرتا تھا وہ صرف غصہ یا جنون نہیں تھا، اس کے ماتھے میں بل پڑ گئے، جیسے اب تک وہ انجان تھا۔ اور اس کے علاوہ کچھ تبدیلی، کچھ ایسا جو آپ کو ٹھٹکا ہو؟ وہ بلاخر سوال کر بیٹھی۔ جارڈن نے کچھ دیر اپنے ذہن پر زور دیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ماضی کے واقعات پر غور کرنے لگا۔ ایک دم اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ ہاں، وہ دن، ہفتے، مہینے گزر رہے تھے۔ یزین 8 برس کا ہو چکا تھا۔ اس واقعے کو تو تقریباً 2 سال گزر چکے تھے، لیکن یزین کو آج بھی وہ کل کی بات لگتی تھی۔ یزین کبھی سمندر کی طرح ٹھنڈا رہتا اور کبھی آگ کے شعلوں کی طرح بھڑک اٹھتا۔ سب سے تشویشناک بات یہ تھی کہ وہ کبھی بھی اس بات کا اقرار نہیں کرتا تھا۔ وہ گھر کی روز کوئی نئی چیز توڑتا اور جب جارڈن اس سے سوال کرتا تو وہ یہ سب ماننے سے انکار کر دیتا تھا۔ تمہاری سب اداکاری میں جانتا ہوں، میں نے خود تمہیں یہ جگ توڑتے دیکھا تھا، جھوٹ پہ جھوٹ، ہر وقت جھوٹ، تم میری نرمی کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو۔ وہ یزین کا بازو زور سے دبوچے چلا رہا تھا۔ یزین نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنسو بہانے لگا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، ایڈم نے اسے اپنی طرح سچ بولنا سکھایا تھا۔ نہ جانے کوئی اس کی بات کا یقین کیوں نہیں کرتا تھا۔ وہ اس وقت پرنسپل آفس میں موجود تھا، اس کے ساتھ اس کی کلاس ٹیچر کھڑی تھی۔ سامنے کرسی پر براجمان پرنسپل سخت نظروں کے ساتھ یزین کو گھور رہی تھی۔ یزین، کیا آپ نے ہاتھ کی ناک توڑی ہے؟ سپاٹ لہجے میں سوال کیا گیا۔ وہ چپ چاپ نفی میں سر ہلا گیا۔ میم، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میری آنکھوں کے سامنے، بلکہ پوری کلاس کے سامنے ہاتھ پر حملہ کیا۔ اس کو اتنے مکے مارے کہ اس بیچارے کی ناک ٹوٹ گئی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اپنی ٹیچر کو دیکھا، اور جو ہاتھ نے پوری کلاس کے سامنے اس کی ماما کو سلٹ بولا تھا، اس کا کیا؟ میم، وہ بات نہیں بتا رہی تھی جو اسے اچھے سے یاد تھی، اور ہاتھ پر حملہ، ایسا کچھ بھی نہیں یاد آ رہا تھا۔ میم اپنے بات سے کہانی بنا کر پرنسپل کو سنا رہی تھی، لیکن وہ خاموش رہا۔ کیا آپ کی ٹیچر سچ کہہ رہی ہیں یزین؟ انہوں نے ایک بار پھر یزین سے سوال کیا، اپنے ذہن پر زور دیا۔ اسے ایسا کچھ یاد نہیں تھا۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے یزین، بات کرنے کا انداز سخت ہو گیا ہے، جواب دو مجھے۔ وہ تھوڑا زور سے چلائیں۔ میں نے نہیں مارا، کسی کو نہیں مارا۔ اس نے روتے ہوئے اٹک اٹک کر اپنی صفائی پیش کی، لیکن اس کی بات پر کسی کو یقین نہیں تھا۔ پوری کلاس نے اس کے خلاف گواہی دی تھی۔ آپ کے بیٹے کو اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں وہ بچہ ہے، کبھی کبھی غصے میں ہو جاتا ہے، لیکن اس نے ایک بار بھی اپنی غلطی نہیں مانی اور نہ ہی معافی مانگی۔ جارڈن پرنسپل آفس میں بیٹھا پرنسپل کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر ہاتھ کے والدین کو بلایا گیا۔ جارڈن کے کہنے پر یزین نے ان سے معافی مانگ لی تھی۔ گھر آ کر اس نے یزین کو ایک زوردار تھپڑ کمر پر رسید کیا۔ وہ اپنا توازن کھوتے ہوئے فرش پر جا گرا۔ بس، بہت ہو گئے تیرے تماشے۔ جب سے میں نے تجھ پر ہاتھ اٹھانا بند کیا ہے تو اپنے آپے سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ نیچے جھکا اور یزین کے گال پر 2 تھپڑ رسید کیا، اور پھر وہ رکا نہیں۔ یزین کا سانس پھولنے لگا۔ وہ منہ سے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا، چہرہ آنسوؤں سے گیلا ہو گیا تھا، جسم کپ کپا اٹھا۔ جارڈن نے عرصے بعد اسے بری طرح مار پیٹ کر وہیں فرش پر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جارڈن اپنے بستر پر آرام فرما رہا تھا۔ کروٹ لیتے ہوئے اس نے کوئی سایہ اپنے اوپر جھکا محسوس کیا۔ اس نے اچانک ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ کمرے میں ہیبت ناک اندھیرا چھایا ہوا تھا، اسے کچھ صحیح سے دکھائی نہ دیا۔ کمرے کے دروازے پر کوئی کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی، چہرہ البتہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ جارڈن بیڈ سے ٹیک لگائے بڑی غور سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ جواب میں ایک چاقو اس کی جانب پھینکا گیا۔ چاقو اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے عین اس کے سر کے اوپر بیڈ پر جا لگا۔ جارڈن کا سانس اٹک گیا۔ آئندہ اگر یزین پر ہاتھ اٹھایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ آج صرف دھمکی دینے آیا تھا، اسی لیے بس چاقو تمہاری طرف پھینکا ہے۔ اگلی بار یہ چاقو تمہارے دل کے اندر اتاروں گا۔ سرد گہری آواز۔ جارڈن لمحے بھر کو اپنی جگہ پر رکا۔ یہ آواز، یہ لہجہ، کچھ تھا اس میں جو جارڈن کو عجیب لگا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگا۔ ریحان کو اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ جینا تہانے میں ٹہل رہی تھی۔ اس وقت وہ لائلہ کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ منہ دھونے کے باوجود میک اپ منہ پر ہلکا ہلکا بھی چمک رہا تھا۔ اس کی نسبت لائلہ پرسکون سی کرسی پر بیٹھی تھی۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، مجھے لگتا ہے اب تمہیں بھی جا کر آرام کرنا چاہیے۔
صبح فلائٹ ہے تمہاری۔ جینا اس کے پاس رکھی کرسی پر آ کر بیٹھی، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر نظر گھما کر زیان کو دیکھا جو اسی طرح گردن جھکائے گھٹنوں کے بل بے ہوش بیٹھا تھا۔ اس ماسک کے پیچھے کون ہے دیکھنا تو بنتا ہے، وہ شرارتی انداز میں کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ نہ جانے کیوں لیکن زینا کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے لیکن پھر چپ ہو گئی۔ لائلہ کے قدم زیان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی کسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاتھ میں نیلے رنگ کی ایک فائل موجود تھی۔ جارڈن نے ڈاکٹر ایون کا نام لیا تھا۔ چند گھنٹے کے اندر اندر وہ ڈاکٹر ایون کے ہسپتال سے ان کا گھر کا ایڈریس نکلوا چکی تھی۔ ایلسیڈیر کے نام کی بنا پر اس کے بے تحاشا تعلقات موجود تھے جنہیں وہ ضرورت پڑنے پر بلا جھجک استعمال کرتی تھی۔ ڈاکٹر ایون ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو وہ احترام میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو بیٹا، انہوں نے جینا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خود اس کے سامنے آ کر بیٹھے۔ ان کے بیٹھتے ہی جینا بھی بیٹھ گئی۔ ہسپتال کی ریسیپشنسٹ نے بتایا کہ کوئی ایلسیڈیر نامی شخص کی بیٹی آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتی ہے۔ آپ ہسپتال نہیں آئے آج تو وہ آپ کے گھر کا ایڈریس مانگ رہی ہے۔ اس نے ریسیپشنسٹ کی بات دہراتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی، کون ایلسیڈیر؟ لیکن پھر مجھے ایک دم ایلسیڈیر کی یاد آئی۔ ایلسیڈیر کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ بہت اچھا انسان تھا وہ۔ اس کی بات پر جینا ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے باپ نے جو نام اپنی زندگی میں کمایا تھا وہ آج تک زندہ تھا، لیکن ایلسیڈیر کی بیٹی کو مجھ سے کیا کام پر کیا؟ اس بات کا تعجب مجھے اب تک ہو رہا ہے۔ مجھے آپ سے کچھ معلومات چاہیے تھی۔ کیا آپ کو مسٹر جارڈن یاد ہیں جن کے سوتیلے بیٹے کے کچھ تھیراپی سیشنز لیے تھے میں نے؟ جینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس عمر میں بھی انہیں ہر بات حرف یاد تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، جارڈن یونیورسٹی میں میرے دوست کا دوست تھا۔ البتہ ہمارے ڈپارٹمنٹس الگ تھے لیکن اکثر ملاقات ہو جاتی تھی۔ یوں ہماری بھی اچھی خاصی جان پہچان تھی۔ وہ ابھی تک جیل میں ہے نا؟ انہوں نے جینا سے تصدیق چاہی۔ جی وہ ابھی تک جیل میں ہے، لیکن میں ان کے لیے یہاں نہیں آئی۔ مجھے یزین کے متعلق جاننا ہے۔ وہ کافی عجلت کا شکار تھی۔ ہر چیز الجھی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ہر اس جگہ جا رہی تھی جہاں سے اسے اپنے سوالوں کے جواب مل سکیں۔ ڈاکٹر ایون محظوظ ہوئے۔ یزین کے بارے میں آپ کے پاس اگر کوئی بھی معلومات موجود ہے تو مجھے بتائیں۔ اگر آپ ان تھیراپی سیشنز کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ ایک سائیکیٹرسٹ کبھی بھی اپنے مریض کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس فائل کو ایک نظر دیکھ لیں، پھر کچھ فیصلہ کیجیے گا۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ ڈاکٹر ایون اتنی آسانی سے اسے کچھ نہیں بتائے گا، اسی لیے وہ پہلے سے ہی اپنی تیاری کر کے آئی تھی۔ اس نے فائل ڈاکٹر ایون کی جانب بڑھائی۔ ڈاکٹر ایون نے اس کے ہاتھ سے فائل تھامی۔ وہ فائل کھول کر اندر موجود کاغذات پڑھنے لگے۔ جو وہ فائل پڑھتے گئے ان کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ پچھلے سال آپ کے ہسپتال میں 5 لوگ دوائی کے اوور ڈوز کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اتنا بڑا ہسپتال ہونے کے باوجود آپ کے ہسپتال کی انتظامیہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ نہیں، وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی۔ ڈاکٹر ایون بار بار تھوک نکل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر چھائی پریشانی عین واضح تھی۔ اس نے فائل ڈاکٹر ایون کے ہاتھ سے پکڑی۔ یہ تو وہ کہانی ہے جو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن پھر بھی آپ ان سب کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان 5 لوگوں کی موت کی اصل وجہ بتاتی ہوں۔ ڈاکٹر ایون کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا دکھائی دیا۔ آپ کا بیٹا فارماسیوٹیکل سائنسدان ہے۔ اس کی ٹیم نے ایک نئی دوا ایجاد کی تھی، ایسی دوائی جو انسان کو پرسکون کر سکتی تھی۔ لیکن اس دوائی کے کیمیکل فارمولہ کے مطابق اس میں 70% مقدار نشہ آور اشیاء کی تھی۔ اس نے ایک صفحہ نکال کر ڈاکٹر ایون کے سامنے کیا۔ انہوں نے اپنا سر تھام لیا۔ صرف یہی نہیں، قانون کے مطابق ایتھکس کمیٹی اینڈ MHRA UK کے اجازت نامے کے بغیر ایک گولی بھی انسان پر ٹیسٹ نہیں کی جا سکتی، اور آپ کے بیٹے نے بنا کسی کلینکل ٹرائل، ڈاکٹر اور قانونی اجازت نامے کی دوائی آپ کے ہسپتال کے 5 مریضوں پر ٹیسٹ کی، اور وہ 5 اپنا دم توڑ گئے۔ اس نے ایک ثبوت ڈاکٹر ایون کے سامنے پیش کیے۔ آپ کا بیٹا تجربہ کار نہیں تھا۔ اتنی کم عمر میں جلد بازی کے چکر میں اس نے 5 لوگوں کی جان لی ہے، اور آپ نے اس کے جرم پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی۔ ڈاکٹر ایون، آپ بھی اس کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ سوچے اگر میں یہ کیس کورٹ تک لے گئی، مان لیا کہ آپ کورٹ کے جج کو بھی خرید لیں گے، مگر عام عوام کا کیا کریں گے؟ جب وہ آپ کے ہسپتال سے باہر آ کر شور مچائیں گے، آپ کی ریپوٹیشن کا کیا ہوگا؟ کیا کوئی بھی مریض آپ کے ہسپتال میں آنا چاہے گا؟ سوچیں۔ وہ پرسکون سے بیٹھی ڈاکٹر ایون کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔
کہاں سے پتہ چلا یہ سب؟ وہ اس سب سے انکار نہ کر پائے، ثبوت ان کے سامنے موجود تھے، وہ کیسے جینا کو جھوٹا بولتے؟ ایک وکیل کبھی بھی اپنے وسائل کسی کو نہیں بتاتا۔ یہ کیس میرے پاس پچھلے سال آیا تھا، مگر تب مجھے یہ کیس چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا تھا، اور دیکھیں آج یہی کیس میرے کام آ گیا۔ تو ڈاکٹر ایون آپ میری مدد کریں گے یا نہیں؟ ڈاکٹر ایون کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہے۔ وہ ایک مریض کے ذات ایمانداری نبھانے کے لیے اپنا سب کچھ برباد نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنا عہد توڑتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ انہوں نے اپنی اینک اتارتے ہوئے سائیڈ میز پر رکھی، پھر ایک نظر جینا کو دیکھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں کچھ کہہ رہی تھی جو وہ پڑھنے میں ناکام رہے۔ سب کچھ۔ جارڈن میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھ سے فیور مانگا تھا۔ خود کو نارمل کرتے ہوئے بولنے لگے، پلیز ایون میری مدد کرو، میرا ستیلا بیٹا اس واقعے کے بعد سے عجیب حرکتیں کر رہا ہے، میں اسے ہسپتال نہیں لے کر جا سکتا ورنہ میں پھنس جاؤں گا۔ ماضی کی ایک جھلک ان کی آنکھوں کے آگے سے گزری۔ جارڈن کا کہنا تھا کہ یزین کو دن کی آدھی باتیں یاد نہیں رہتی، اکثر وہ غصے میں بے قابو ہو کر ارد گرد کی ہر چیز توڑ دیتا ہے، اور جب اس سے پوچھو تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے اسکول میں بھی ایک بچے کی ناک توڑی تھی اور ایک کا سر پھاڑا تھا۔ جینا چپ چاپ ان کی بات سنتی رہی۔ ڈرائنگ روم میں ملازم داخل ہوا، ہاتھ میں تھامی ٹرے میں 2 کافی کے کپ تھے جو باری باری اس نے جینا اور ایون کے سامنے رکھے۔ جارڈن کے مطابق یزین ایک تحمل مزاج اور نرم طبیعت کا بچہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یزین کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں یزین اداکاری تو نہیں کر رہا یا اسے واقعی کوئی سائیکالوجیکل پرابلم ہے۔ دوست ہونے کے ناطے میں اس کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کافی کا کپ ہاتھ میں تھاما، پھر ایک گھونٹ کافی کا بڑھا۔ ڈاکٹر ایون ان دنوں اپنا ایک چھوٹا سا کلینک چلا رہے تھے۔ ان کے پاس وقت کی کمی تھی، لیکن پھر بھی جارڈن کے کہنے پر وہ ہفتے 10 دن میں اس کے گھر چکر لگا لیا کرتے تھے۔ پہلے 2 مہینے کے سیشنز میں تو یزین ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں ڈاکٹر ایون کو دیکھ کر ہی ڈر جاتا تھا، جیسے وہ اجنبی لوگوں پر اعتبار کرنا بھول گیا تھا۔ اب سے ہمارے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر ایون نے اپنی کرسی مزید پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں لاؤنج میں موجود تھے۔ ڈاکٹر ایون یزین کا خوف محسوس کر چکے تھے۔ ہاں، وہ وکٹر جیسے نہیں تھے، مگر سائیکیٹرسٹ ہونے کے ناطے وہ یزین کی ذہنی کیفیت کافی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے تھے۔ اب آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں؟ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ان کے بیچ فاصلہ بڑھ جانے پر یزین پرسکون سے نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوال کے جواب میں اس بات میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو اسے یہ فاصلہ قبول ہے۔ یہ ان کی پہلی بات چیت تھی۔ 1 مہینہ مزید گزر گیا تھا۔ یزین ڈاکٹر ایون کے سوالات پر بس ہاں یا نہیں میں سر ہلا دیا کرتا تھا۔ 3 مہینے گزر چکے تھے۔ ایون تم اب تک کچھ نہیں پتا کر پائے؟ جارڈن انہیں گاڑی تک چھوڑنے باہر آیا تھا۔ ابھی تو بس 3 مہینے گزرے ہیں، صبر رکھو۔ اگر ہمیں اس سے جواب چاہیے تو ہمیں اس کے حساب سے چلنا ہوگا۔ دباؤ ڈالو گے تو وہ مزید ڈر جائے گا۔ وہ 8 سال کا بچہ ہے، اسے پیار سے ڈیل کرنا ہوگا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھے۔ جارڈن خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ اور ہاں جارڈن، تم اب یزین پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ دوست ہوں اسی لیے وارننگ دے رہا ہوں، کوئی اور ہوتا تو سیدھا جیل بھیجتا۔ وہ زور سے چلاتے ہوئے سختی کے ساتھ جارڈن کو دھمکی دیتے ہوئے بولے، پھر وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگے۔ دروازے کے پاس کھڑے یزین نے ان کی بات سن لی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ڈاکٹر ایون اس کا اعتبار جیت چکے تھے۔ اگلے سیشن میں یزین نے ایون سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو آپ کا کل کا دن کیسا تھا؟ مجھے اپنی پوری روٹین بتاؤ۔ بے حد نرمی کے ساتھ سوال کیا گیا۔ فاصلہ آج بھی 6 فٹ کا تھا۔ یزین نے تھوڑا سا تھوک نکلا۔ میں صبح اسکول گیا تھا۔ یزین نے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر اپنے پورے دن کی داستان سنائی۔ جارڈن نے اسے بیچ میں نہیں ٹوکا۔ آپ نے کہا کہ کل شام آپ ادھر صوفے پر سو گئے تھے، پھر آپ نے کہا کہ جب جارڈن رات کو گھر آیا تو آپ اس وقت اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ کیا آپ کچھ مس تو نہیں کر رہے؟ کچھ ایسا جو آپ بھول رہے ہوں؟ ایون نے یزین کی ایک ایک بات غور سے سنی تھی۔ انہوں نے سوال کیا تو یزین کے ماتھے میں بل پڑ گئے۔ وہ اپنے ذہن پر زور دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا جو وہ مس کر گیا تھا۔ دماغ پر مسلسل زور دینے کی وجہ سے اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ وہ یوں ہی ذہنی دباؤ کا شکار رہا۔ نہیں، مجھے کچھ ایسا یاد نہیں۔ ایون نے مسکرا کر یزین کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، آپ ابھی چھوٹے ہو نا، کبھی کبھی بچے باتیں بھول جاتے ہیں۔ پتہ ہے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ میں روز 9 کا ٹیبل یاد کر کے جاتا تھا، لیکن روز بھول جاتا تھا۔ 9 کا ٹیبل بہت آسان ہوتا ہے۔ پہلے 0 to 9،
اسینڈنگ آرڈر میں لکھو اور پھر ڈسینڈنگ میں۔ وہ جلدی سے بول پڑا۔ اس کی بات پر ایون نے بے حد پیار کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے کہکا لگایا۔ میری اور یزین کی دوستی اچھی خاصی ہو گئی تھی اور میں جان گیا تھا کہ وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا۔ اسے واقعی دن کی کچھ باتیں یاد نہیں رہتی تھی۔ کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے انہوں نے جینا کو اس کے کافی کے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ جینا نے ان کے کہنے پر اپنا کافی کا کپ اٹھایا، لیکن در حقیقت اس کے حلق سے کچھ نہیں اتر رہا تھا۔ وہ کپ ہاتھ میں تھامے پھر سے ڈاکٹر ایون کی جانب متوجہ ہوئی۔ اتنی سی عمر میں اتنے بڑے حادثے سے گزرنے کے بعد یزین نارمل کیسے رہ سکتا تھا؟ وہ PTSD کا مریض بن چکا تھا۔ گہرے صدمے اور ماضی کی بری یادوں کے باعث اس کا دماغ سب کچھ یاد نہیں رکھ پاتا تھا۔ اس کا صدمہ غصے میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا اور اسے اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے وہ کبھی چیزیں توڑتا اور کبھی کسی پر ہاتھ اٹھاتا۔ لیکن جب وہ دوبارہ نارمل ہوتا تو ڈینیل کا شکار ہو جاتا۔ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر پاتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے، اور جہاں تک بات ہے سونا کہیں پر اور اٹھنا کہیں پر، تو پریشانی یا جذباتی دباؤ کی وجہ سے انسان کو نیند میں چلنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ یزین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا اور اس کے ارد گرد کے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ اداکاری کر رہا ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکے۔ خیر، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ یزین کی کیا لگتی ہیں؟ بات کا رخ بدل دیا گیا۔ میں اس کی دوست ہوں، کافی اچھی دوست۔ آپ اپنی باتیں جاری رکھیں۔ اس نے اضطراب کے ساتھ کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کیا جو آپ نے ابھی تک بتایا وہ سچ تھا؟ ایون نے نفی میں سر ہلایا۔ اوہ، میں نے کب کہا وہ سچ تھا؟ وہ بس میرا ایک خیال تھا، اور اگلے سیشن میں میرا خیال بدل چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ مجھے لگا کہ گھر میں کوئی گھس آیا ہے، اسی لیے میں نے ہاتھ میں اپنی حفاظت کے لیے گلدان تھام رکھا تھا۔ طوفان آنے کی وجہ سے گھر کی لائٹ چلی گئی تھی، جو میں اندھیرے میں قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ جینا اس کے سامنے ملاقاتی کمرے میں موجود تھی، لیکن وہ ماضی میں کھو گیا تھا۔ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ لاؤنج کی کھڑکی کا پردہ اٹھا ہوا تھا۔ چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ بے حد مدھم سی روشنی لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ باہر سے تیز ہوائیں اور آندھی کی آوازیں آ رہی تھی۔ سامنے صوفے پر یزین بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، جیسے وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اس جارڈن کو سمجھا دیا ہے، وہ آئندہ تم پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ سائے میں لپٹا وجود اسے سب بتا رہا تھا۔ یزین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہارا محافظ ہوں یزین، میں تمہیں ہر کسی سے پروٹیکٹ کروں گا۔ زیان یزدان تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یزین بے حد آرامدہ محسوس کر رہا تھا۔ کوئی تو تھا جو اس کے لیے لڑ سکتا تھا۔ تمہارا نام بہت اچھا ہے۔ تمہارے بابا نے بھی تمہارا عربی نام رکھا تھا۔ ویسے تمہارے ماما بابا کو پتہ ہے کہ تم اس وقت میرے گھر پر ہو؟ وہ بنا کسی تکلف کے بڑے آرام کے ساتھ زیان سے باتیں کر رہا تھا۔ دور سیڑھیوں کے پاس کھڑے جارڈن کو یزین کی سفید شرٹ اندھیرے میں نظر آ رہی تھی، لیکن اسے اس کے سامنے جدھر وہ دیکھ کر بات کر رہا تھا وہاں اندھیرے کے باعث کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسمان پر بجلی کڑکی۔ لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے روشنی پھیلی۔ یزین نے مجھ سے زیان کا ذکر پہلی بار کیا تھا اور مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ کافی کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ جینا کے ہاتھ سے کافی کا کپ گرتے گرتے بچا۔ وہ دونوں آج پھر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یزین قدرے مطمئن سا بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر ایون اس سے باتوں ہی باتوں میں سوال جواب کر رہے تھے۔ وہ اس سب سے اگلوا رہے تھے اور یزین سب اگلتا گیا۔ جارڈن مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کا کوئی دوست ہے جس سے آپ باتیں کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی یزین کے چہرے پر سناٹا چھا گیا۔ لب سل گئے۔ وہ گمسم سا چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے دوست نے اس پر چاقو سے وار کیا تھا، اور پتہ ہے وہ ڈر گیا تھا۔ مجھے بھی وہ ایسے ڈر ڈر کر بتا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر یزین پر ڈالی، پھر بچوں کی طرح اپنا منہ بگاڑا۔ ایون مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گا۔ وہ بچوں کی طرح ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا تو یزین کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کا نام زیان ہے، وہ میرا محافظ ہے، وہ کسی کو مارتا نہیں ہے، وہ بس ڈراتا ہے۔ اس نے جوش میں آتے ہوئے ایون کو زیان کے متعلق بتا ڈالا۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی ملواؤ اپنے محافظ سے۔ کدھر رہتا ہے وہ؟ کیا وہ بھی آپ کی طرح چھوٹا ہے؟ اس کی ممی پاپا اسے یہاں اکیلا آنے دے دیتے ہیں؟ وہ کیسا دکھتا ہے؟ ایک ساتھ اتنے سارے سوالات پر یزین ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر کچھ سوچنے لگا، جیسے وہ ان تمام سوالات کے جواب ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا ہوا یزین؟ آپ مجھے نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ اس نے یزین کے چہرے کا رنگ اڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ مجھے نہیں پتا وہ کدھر رہتا ہے،
کیسا دکھتا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنا منہ چھپا کر رکھتا ہے اور وہ اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتاتا، بس یہی کہتا ہے کہ میں تمہارا محافظ ہوں اور 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 اس نے مجھے اس کے بارے میں بھی کسی کو بتانے سے منع کیا تھا۔ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے، پلیز یہ بات اور کسی کو مت بتائیے گا، زیان ناراض ہو جائے گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ایون سے منت کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ایون نے اس بات میں سر ہلایا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اسے لگا کہ وہ یزین کا کیس سمجھ چکا تھا۔ آسمان پر بجلی کڑکی، لاؤنج میں لمحے بھر کو روشنی پھیلی، وہاں کا منظر اجالے میں واضح ہوا۔ یزین کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ کسی بات پر ہنس رہا تھا، اور اس کے سامنے وہاں کوئی نہیں تھا۔ یزین اکیلا بیٹھا حالہ میں نہ جانے کس سے باتیں کر رہا تھا۔ جارڈن کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ یزین کس سے بات کر رہا تھا؟ کیا وہ اکیلے میں خود سے باتیں کرتا تھا؟ کیا وہ پاگل ہو چکا تھا؟ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کھڑکی کی جانب دیکھ کر ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اچانک ان کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلانے لگے، وہ بس رو دینے کو تھے۔ جینا کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، وہ مزید الجھتی جا رہی تھی۔ سیزوفرینیا۔ یزین سیزوفرینیا کا شکار ہو چکا تھا۔ اس ڈس آرڈر کے اندر مریض ایسے واقعات، لوگ، مناظر امیجن کرتا ہے جو در حقیقت پیش ہی نہیں ہوتا۔ وہ اکثر ایسے لوگوں سے ملتا ہے، باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ وہ سب بس اس کا خیال ہوتا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی، سانسیں تھم چکی تھیں، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی۔ All I'm trying to say is Zayan never existed. It was all Yazin's illusion. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ زیان در حقیقت موجود ہی نہیں تھا، وہ صرف یزین کا خیال تھا۔ جینا کے جسم کا تمام خون خشک ہو گیا، ہاتھ سے کافی کا کپ چھوٹ کر فرش پر گرنے ہی والا تھا کہ اس نے کپ مضبوطی سے تھاما۔ وہ گہرے شوق کے مارے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ڈاکٹر ایون کو گھور رہی تھی۔ زیان کا تصور صرف یزین کی بنائی گئی خیالی دنیا میں تھا۔ یزین کا دماغ اس سب ٹراما کو جھیل نہیں پا رہا تھا، وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا، اور اس سب کے درمیان اس نے آگے پیش آنے والے واقعات امیجن کرنا شروع کر دیے۔ وہ حقیقی دنیا کو چھوڑ کر اپنی خیالی دنیا میں جینے لگا۔ تبھی اسے حقیقت میں پیش آنے والے کئی واقعات یاد نہیں رہتے تھے۔ وہ حقیقت میں اپنا تحفظ نہیں کر پایا تھا، اسی لیے اس نے اپنے دماغ میں ایسے کردار کو جنم دیا جو اس کی حفاظت کرتا تھا، اسے ہر ایک سے بچاتا تھا، اور اس کردار کا نام تھا زیان، اس کا محافظ۔ وہ اتنا کہہ کر لمحے بھر کو رکے۔ جینا کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، وہ یہ سب تسلیم ہی نہیں کر سکتی تھی، وہ اس بات کو پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ So ji, this is the end of this video. Hope you will like it. Please like, comment and subscribe.